डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीकत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगरचे इंसान की सारी ज़िंदगी में जो काम भी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के मुताबिक हो वो इबादत कहलाता है, लेकिन ख़ास तौर पर कुछ कामों को इबादत का दर्जा दिया गया है जिन्हें इस्लाम के बुनियादी अरकान भी कहा गया है, जिनमें सबसे पहला रुकन नमाज है। इसके अलावा रोज़ा, ज़कात, हज और सबसे पहले ऑफकोर्स शहादतैन यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान। सवाल ये पैदा होता है कि हम नमाज क्यों पढ़ें, अल्लाह के आगे क्यों झुकें? अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है। हम सुबह से शाम तक जितनी भी नेमतें इस्तेमाल करते हैं वो रब ही की दी हुई हैं। खुद हमारा जिस्म, हमारी आंखें, कान, नाक, ज़बान, हाथ, पाँव, ये तमाम तर नेमतें अल्लाह ताला की अता करदा है। इन सब नेमतों को दिए जाने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि जिसने ये नेमतें हमें दी हैं हम उसके शुक्रगुजार बन जाएं। और शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका क्या है कि इंसान सिर्फ दिल में नहीं, सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि अमली तौर पर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे और उन तरीक़ों पर करे जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है। उन तरीक़ों में सबसे बेहतरीन तरीक़ा नमाज का तरीक़ा है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, उसका शुक्र अदा करना चाहता है, उसका कुर्ब चाहता है, तो उसका रास्ता नमाज ही है। इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब सजदे की हालत में होता है। इसी तरह एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। जो शख्स उनके लिए अच्छी तरह वज़ू करे, उन्हें वक्त पर अदा करे और उनमें मुकम्मल सही रुकू करे और खुशू का एहतमाम करे, तो उस इंसान का अल्लाह पर ज़िम्मा है कि उसे माफ़ कर दे। और जो शख्स इन बातों को मलहूज़ न रखे, उसका अल्लाह पर कोई ज़िम्मा नहीं, चाहे तो उसे माफ़ करे और चाहे तो उसे अजाब दे। इस हदीस से भी पता ये चलता है कि इंसान की बख्शिश का ज़रिया भी नमाज ही है। लिहाजा हमेशा, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान में नमाज़ों की पाबंदी का एहतमाम करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जो बेहतरीन नमाज अफ़ज़लुस सलात जिसे कहा गया है वो तहज्जुद की नमाज है, रात के पिछले पहर की नमाज। लेकिन रमज़ान अल मुबारक में इंसान अगर रात के पिछले पहर उठकर नवाफिल अदा न कर सके तो उसकी सहूलत के लिए इशा की नमाज के बाद तरावीह की सुन्नत बेहतरीन इबादत है। हदीस में आता है, मन क़ाम रमदान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जो शख्स रमज़ान में ईमान और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत से क़याम करता है, रात को खड़ा रहता है, अल्लाह के हुजूर तवील क़याम के साथ उसकी इबादत करता है, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तरावीह की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी साबित है और आपने इसकी ताकीद भी की है। वैसे भी अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की खुसूसियत क्या है? कुरान मजीद में आता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सूरत अस-सजदा की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, यानी सारी रात सोकर ही नहीं गुजारते, बल्कि वो रात को भी अपने रब की इबादत करते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की हालत में पुकारते हैं और उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं। इस आयत मुबारका से पता ये चलता है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की खूबी ये है कि वो दिन के अलावा रात के वक्त भी तन्हाई के औकात में अल्लाह ताला से सरगोशियाँ करते हैं, उसके सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे में राज़ो न्याज करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं
اور اس شخص کی شان کا کیا کہنا جو اللہ رب العزت کے قریب ہو، جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، متقی کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ عموماً رات کے پچھلے پہر میں فجر سے پہلے قیام کے لیے اٹھنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں۔ لیکن رمضان میں تو سحری کے لیے انسان اٹھتا ہی ہے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ صرف کھانے پینے کے ہی شوقین نہیں ہوتے، صرف کھانا کھانے والی عبادت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں اس عبادت سے فائدہ اٹھائیں، رات کے اول حصے میں کچھ نوافل ادا کریں اور کچھ آخری حصے میں، اور خصوصی طور پر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور ویسے تو نماز بھی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد اور تراویح کیا دونوں ہی ضروری ہیں، یا صرف تراویح کفایت کر جائے گی، یا صرف تہجد پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رات کا آخری حصہ عبادت کے اعتبار سے سب سے افضل حصہ ہے۔ اس وقت میں جب انسان سحری کھاتا ہے تو وہ سحری بھی ایک مبارک کھانا بن جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بھی، یعنی رات کو نیند لینے کے بعد اٹھ کر نماز ادا کرنا، جسے تہجد کہا جاتا ہے، وہ ایک بہترین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم، تم تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یعنی اس وقت میں انسان کا اپنے نفس کی خواہش یعنی نیند کو توڑ کر اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، یہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کی یہ مضبوطی انسان کو باقی زندگی میں بھی گناہوں کو چھوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تو بہرحال اگر رات کے آخری حصے میں انسان اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ تہجد کہلاتی ہے، اور اگر پہلے حصے میں ادا کرتا ہے تو وہ تراویح کہلاتی ہے، اور اوورآل رات کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اور قیام کا لفظ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ طویل قیام ہے، زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور اس میں قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا اہتمام کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم خود قرآن پاک زیادہ یاد زبانی نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ حافظ نہیں ہوتے، انہیں قرآن مجید کا بہت سا حصہ یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے سہولت کے لیے اگر انسان کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر جمع ہو کر یہ نماز ادا کرے تو مکمل قرآن پاک سننے کی بھی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر سارا قرآن مجید نہ بھی سن سکے تو اس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اکیلے میں یہ نماز پڑھے گا تو بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور انسان رمضان کی راتوں کے اس ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ جہاں دن کی عبادت روزہ سب سے افضل عبادت ہے، وہاں رمضان میں راتوں میں قیام کی حالت میں قرآن کا سننا، اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع اور سجدے کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقویٰ کی ایک خاص کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک کے معنی انسان جانتا ہو تو قرآن مجید سنتے وقت انسان پر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست ایسی ہدایات دے رہے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات اور بہت سی الجھنوں کا جواب بھی ہوتا ہے۔ عموماً ہم عام دنوں میں قرآن مجید کا تھوڑا حصہ پڑھتے ہیں،
मर्द हज़रात जब नमाज जमात से भी पढ़ते हैं तो अमूमन चंद आयात की तिलावत की जाती है, लेकिन रमज़ान में हर रोज़ रात को मुसलसल 30 रातों में जब हर रोज़ एक सिपारा पढ़ा जाता है या उससे कम बेश ज़्यादा या कम, और पूरा कुरान पाक एक महीने के अंदर जब मुकम्मल किया जाता है तो उसका यूं ही असर होता है जैसे एक मूसलाधार बारिश के बाद हर चीज़ साफ हो जाती है। इंसान का दिल, दिमाग, रूह, हत्ता कि जिस्म, ये तमाम चीज़ें उस क़िरात से मुतासर होती हैं, खा इंसान ये क़िरात खुद करे या किसी के पीछे सुने। वैसे भी कुरान मजीद शिफा है। कुरान पाक में आता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हम कुरान मजीद में वो चीज़ उतारते हैं कि जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। कुरान मजीद सिर्फ रूह की बीमारियों का ही इलाज नहीं, सिर्फ ज़हनी उलझनों का ही इलाज नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी इंसान के लिए शिफा का ज़रिया है। और ख़ुसूसन जब इंसान अल्लाह के हुजूर खड़े होकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ हाथ बांध कर अपने सीने पर और पूरी यकसुई के साथ अल्लाह का कलाम सुनता है और फिर बहुत से लोगों के दरमियान में खड़ा होकर सुनता है, इसकी अपनी ही एक बरकत है। क्योंकि तन्हाई की इबादत अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इज्तिमाई इबादत के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे की कैफियत से भी मुतासर हो रहा होता है। अगर नमाज में आप जमात में खड़े हैं और आपके साथ के शख्स के ऊपर एक खुशू खुजू तारी है तो यकीनन उसका असर आप तक भी पहुँचेगा। इसी तरह अगर नमाज में कोई शख्स अल्लाह ताला के खौफ से रो रहा है या कुरान मजीद सुनते हुए उसके दिल पर एक अजब असर हुआ है तो वो असरात आप तक भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और इस तरह आपकी नमाज मज़ीद अच्छी हो सकती है। रात की नमाज इंसान के लिए नफ्स की तरबियत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आमतौर पर यह देखने में आया है कि साल भर ज़िंदगी की मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से इंसान रात की नमाज की तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, यानी नवाफिल की तरफ। लेकिन रमज़ान में अल्लाह सुब्हान व तआला की ख़ास रहमत है कि उसने हमें ये मौका अता किया, लिहाजा हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इसका एहतमाम करें। और ये वक्त न सिर्फ ये कि हमारे नफ्स की तरबियत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, बल्कि उसके अलावा दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है, क्योंकि इंसान जब अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करता है, उसके हुजूर झुकता है, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला के आगे जब हाथ फैलाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली नहीं लौटाते। इसलिए इन मौक़े से खूब फ़ायदा उठाना चाहिए और जितनी भी रहमतें और बरकतें और अल्लाह सुब्हान व तआला की नवाजिशें हम समेट सकें, उन्हें समेटने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी सुस्ती हमें इन खैर व बरकत और भलाई के कामों से महरूम कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मुबारक महीने की रातों और दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का इरशाद है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। जब इंसान अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतों को हकीकी मानों में महसूस करता है तो ये हो नहीं सकता कि फिर ज़बान पर अल्लाह ताला की तारीफ़ के कलिमात जारी न हो और फिर उसका दिल अल्लाह ताला की याद से ठंडक न पाए और उसका सीना अल्लाह की याद से रोशन न हो। ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो वो एक ख़ास इबादत की कैफियत में होता है। इस कैफियत में हर दम उसका शऊर जागा हुआ होता है और ज़िक्र भी गफलत से जगाता है इंसान को। ज़ाकिर कभी गाफिल नहीं होता, यानी जो अल्लाह को याद करता है फिर वो गाफिलीन में शुमार नहीं होता। रोज़े का एहसास इंसान को बार बार अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे कर देता है और फिर जब इंसान दिन में खाना पीना छोड़ देता है तो नेमतों का एहसास और नेमतों की कदरदानी भी होने लगती है। तो उस पर जहाँ नेमतों पर दिल में शुक्र होता है वहाँ ज़बान जिक्र करने वाली भी होती है। इस तरह जब रोज़े की हालत में दिन तवील मालूम होने लगे तो जिक्र उस दिन को छोटा महसूस कराता है, क्योंकि इंसान जब किसी अच्छी मसरूफियत में होता है और साथ साथ अल्लाह को याद करता रहता है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने उन बंदों को अक्लमंद कहा है कि जो उठते बैठते लेटते अल्लाह को याद किए रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह को याद रखते हैं
کھڑے ہوکر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سوچ بچار کا عمل بھی جاری رہتا ہے، غور و فکر بھی کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق پر تفکر کر رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تو کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو گویا اللہ کے بندے جہاں اپنے کام کاج کے دوران اللہ کو یاد کرتے ہیں زبان سے، وہاں کائنات میں غور و فکر کر کے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ذکر کی کچھ فارمل شکلیں ہوتی ہیں اور کچھ انفارمل. فارمل شکل میں نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر صرف مخصوص شکلوں میں ہی نہیں بلکہ ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی انسان کا دل جاگتا رہے، انسان کی زبان بھی اپنے کام میں مشغول رہے اور ایک بہترین کام میں. اس سے انسان کے اندر ایک فریشنس بھی آتی، ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایکٹیو نظر آئیں اور فریش نظر آئیں. تو ذکر انسان کو ظاہری طور پر بھی ایک فریشنس دیتا ہے اور دل کا اطمینان بھی دیتا ہے، کیونکہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. جب دل اطمینان میں ہوگا، زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، تو چہرہ بھی پرسکون ہوگا اور باقی کام بھی زیادہ بہتر طور پر انجام پائیں گے، ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی ہو. یعنی ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے ایک زندہ انسان ہو اور ذکر نہ کرنے والا ایسے جیسے کوئی مردہ ہو. گویا ذکر ہمارے عمل کی ایک روح کی طرح ہے. جس جسم میں روح نہ ہو وہ جسم مردہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے باقی اعمال کے دوران یعنی کام کاج کرتے وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بے جان لاشا ہے جو چلتا پھرتا ادھر ادھر کام کر رہا ہے اور جس کے اندر وہ روح نہیں، وہ سکون نہیں، وہ خوشی نہیں، وہ اطمینان نہیں. ان سب مشکلات کا حل ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا، گھبراہٹ کا، غم، دکھ، تکلیف کا یہی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روشن رکھے، اپنے ظاہر اور باطن کو. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جہاں دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، جہاں زندگی میں انسان کی مشکلات میں اس کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، یعنی ایک بار کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ کے گھر میں کتنے درخت لگاتا ہے، وہ اس کو کتنا سرسبز کرتا ہے. اسی طرح ان کلمات کے کچھ اور فوائد بھی بتائے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام ان کلمات کو پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ مختصر سے کلمات ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی شخص اس جیسا عمل نہ لائے گا
مگر وہ جس نے یہ عمل کیا ہو، یعنی جس نے یہ تسبیحات پڑھی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمات ہیں، خفیفتانی علی اللسانی، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتانی الی الرحمانی، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح کے اتنے زیادہ فوائد کیوں ہیں؟ اللہ کی تسبیح یا اللہ کی پاکی بیان کرنا انسان کے لیے اتنے زیادہ اجر و ثواب کا باعث کیوں ہے؟ اگر ہم ان کلمات پر غور کریں، اور ویسے بھی ہمیں جو بھی ہم ذکر کریں ان پر غور کرنا چاہیے، ان کلمات پر، ان الفاظ پر جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر ہم ان الفاظ کا معنی دیکھیں کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یہ کس طرح انسان کو اطمینان دیتا ہے، کس طرح سکون دیتا ہے۔ مثلا چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے کام میں بعض اوقات ناگوار اور ناپسندیدہ صورتحال پیش آ جاتی، اس وقت انسان اریٹیشن کا شکار ہوتا ہے، لیکن جو شخص تسبیح پڑھنے کا عادی ہو اور سوچ سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اس کے دل کو فوراً اطمینان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اس وقت جو بھی سچویشن مجھے پیش آ رہی ہے اس میں اس کا اذن شامل ہے، اس کی ضرور کوئی حکمت ہے۔ مثلا اکثر ہم موسم کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، دھوپ زیادہ ہو، گرمی ہو تو ہم کہتے ہیں بہت گرمی، حالانکہ سوچا جائے تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ بادل زیادہ ہو، بارش ہو جائے تو اس پر ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، بادلوں کو کون بھیجتا ہے، بارش کون بھیجتا ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی جو ہمیں ناگوار محسوس ہوتی ہیں، اس وقت اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں تو ہم گویا زبان مقال سے اور زبان حال سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے، سب تعریف اسی کی ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں۔ اور یہ چیز سوچ کر ہی اور یہ احساس ہی انسان کی تکلیف کو، اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مخالفین نے طرح طرح کے الزامات لگائے تو اس کے جواب میں آپ کو تسبیح سکھائی گئی، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تسبیح کے علاوہ انسان اللہ کی تعریف، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کا ورد کرنا یا ذکر کرنا بے حد پسند تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان تسبیحات کو شامل کر لیں۔ تسبیح کے علاوہ درود شریف کا پڑھنا، ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، آیت کریمہ کا ورد کرنا، صبح و شام کے اذکار جس میں حفاظت کی دعائیں شامل ہیں ان کو باقاعدگی سے پڑھتے رہنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال ذکر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں شامل کر لے اور ہم پر اپنے وہ وعدے تمام کر دے، وہ انعامات پورے کر دے کہ جن کا وعدہ اس نے اپنے ایسے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو اور جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور جو کائنات میں غور و فکر کرنے والا انسان ہو، وہ اپنے آس پاس سے غافل نہیں رہ سکتا۔ وہ لازماً اللہ کی مخلوق اور اللہ کی کریشن کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتا ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ بندوں کی خدمت کرنے والا بھی ہوگا، اور جو اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت کرے وہی دراصل اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ رمضان کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کرنے کا مہینہ۔ ہمارے دین کا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت یا حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو کہ ہم بندوں کی خدمت کر سکیں، اور بندوں کی خدمت کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ بندوں کی خدمت اس لیے نہیں کہ ہم بندوں پر احسان جتائیں یا ان سے کسی مفاد اور فائدے کی توقع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف درجات میں پیدا کیا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے اور کوئی جاہل ہے، کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں اور کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے،
اور یہ دونوں ہی چیزیں بندوں کے لیے آزمائش ہیں. جس کے پاس نہیں وہ بھی ایک امتحان میں ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ اس سے بھی بڑے امتحان میں ہے، کیونکہ اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ایسے بندوں کی خاطرداری کرے، ان کی ہمدردی کرے، ان کی غمخواری کرے کہ جو کسی مشکل یا مصیبت کا شکار ہیں. بندہ مومن کسی کی تنگی، محرومی، پریشانی، دکھ اور بھوک دیکھ کر بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے فکر نہیں ہو سکتا، بے غم نہیں ہو سکتا. وہ ایک حساس دل کا مالک ہوتا ہے. وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں. وہ کسی کو جب خوش کرتا ہے تو وہ خوش کرنا دراصل اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے. اور بندوں کو خوش کرنا یا بندوں کے دل میں خوشی پیدا کرنا افضل اعمال میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن یقضی عنہ دینا یقضی لہ حاجتا ینفس عنہ کربتا. بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا ہے. اور ایسا انسان جو بندوں کی خدمت کرنے والا ہو وہ دن کو روزہ دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ رمضان میں یہ دو کام تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، اور اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام بھی کرے تو نور علی نور، نیکیوں پر مزید نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور مومن تو ہمیشہ اچھے کاموں کا حریص رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے کاموں سے تھکتا نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اب اس نے بہت کچھ کر لیا. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اسے اور بہت کچھ کرنا ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی پر احسان نہیں رکھتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کسی کے لیے کروں گا دراصل اس کا فائدہ مجھے کو پہنچے گا. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم نے اچھا کیا، احسان کیا تو اپنی ذات کی خاطر کیا، یعنی کسی بندے پر نہیں کیا. بظاہر نظر آتا ہے کہ دوسرے پر احسان ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہ انسان خود اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تم اپنے نفسوں کے لیے نیکی یا بھلائی میں سے کچھ بھی جو آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو تمہارے عمل کا چھوٹا بڑا سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا. اس وقت انسان اپنی کتاب عمل کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا، یعنی میرے نامہ اعمال کو کیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی. ایک ایک چیز کو گن کے رکھا، سب کچھ گن گن کے لکھ لیا، ہر چیز کا ریکارڈ وہاں موجود ہے. اس لیے اگر انسان ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرے برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. اس لیے بندہ مومن چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی ہر نیکی کا حریص ہوتا ہے. وہ کسی چھوٹے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہترین طریقے پر قبول کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب رزق حلال میں سے اللہ کی خاطر ایک کھجور بھی صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں رہتی، وہ اللہ کے ہاں جا کر ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اور بہت بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. گویا ایک دانہ 700 دانے بن گیا. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے حق میں بہت قدردان ہے. وہ ان کی معمولی چھوٹی سی نیکی کو بھی جب قبول کرتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اس لیے بندہ مومن جو بھی بندوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف
اللہ کی رضا میں کرتا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی بھوکوں کو جو کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی خاطر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ تک نہیں چاہتے، یعنی اتنے بے لوث ہو کر، سیلف لیس ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان رکھے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ سب ان کو اس دن دیے جائیں گے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا کہ کس طرح رمضان میں وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، نیکی کے بہت سے کام کرنے لگتے ہیں، عبادات میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی ہمدردی کے کام، بیماروں کی عیادت اور دوسروں کی خدمت کے ساتھ ساتھ رات کا قیام۔ جب نیکیوں میں ایک دوڑ لگنے لگتی ہے تو یکا یک انسان کو یہ خیال بھی آنے لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ سب کچھ اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں؟ ریاکاری کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے، ریاکاری اعمال کو بن کی طرح کھا جاتی ہے۔ بہترین سے بہترین عمل جزا کے اعتبار سے محروم ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی خاطر نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار سنو، اللہ ہی کا حق ہے دین خالص، ہر شائبے سے پاک، ہر ریاکاری سے پاک، یعنی جو بھی ہم نیک کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اسی چیز کا دیا، سورۃ البینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت دین کو صرف اور صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں، یعنی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں، جیسا کہ سورۃ الکہف کے آخر میں بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اچھے کام کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی خاطر نہیں، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، کیونکہ اخلاص عبادت کا لب لباب ہے، اس کا مغز ہے، اس کا اصل حصہ ہے، اس کی روح ہے، کیونکہ عبادت کی ایک فارم ہوتی ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ اگر عبادت کی صرف فارم یا ظاہری پہلو نظر آئے یا ظاہری پہلو ہی باقی رہ جائے تو وہ کھوکھلی چیز ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو جسم روٹن ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر عبادات میں روح نہ ہو یعنی نیت کا اخلاص شامل نہ ہو تو وہ عبادات بھی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے اعمال کو کچھ بھی وزن نہ دیا جائے گا، لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قبولیت کا درجہ پائیں تو اسے ہمیشہ یہ حدیث یاد رکھنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ انسان نے کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا کس کے لیے کیا ہے، کیوں کیا ہے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں کچھ بن کے دکھانے کے لیے، یا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام تر عبادات میں خواہ وہ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقہ خیرات ہو، خدمت خلق ہو، ان سب میں اپنے اخلاص کو جانچتے رہنا ہے۔ اور اخلاص کا لفظ خلوص اور خالص ہونے سے ہے، یعنی کوئی بھی کام بالکل پیور فارم میں ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی نیت کی خرابی نہ ہو۔ ایسے ہی اعمال انسان کے لیے جنت کی راہیں آسان کرتے ہیں، اور یہی دراصل توحید خالص بھی ہے۔ عام طور پر ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بعض اوقات ہم اس کے الفاظ پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، سب کچھ صرف اور صرف اسی کی خاطر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین
ला शरीक लहू वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, गोया मेरी सारी जिंदगी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, वह बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का खास तौर पर हुक्म दिया गया कि सारी की सारी इबादतें, चाहे बदनी हो या माली हो या जिंदगी के कोई भी काम हो, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किए जाएं। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। यानी अल्लाह ताला के इस हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। एक और जगह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलिल्लाह आबुदु मुखलिसन लहू दीनी, आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, बिल्कुल मुखलिस होकर। क्योंकि जो भी शख्स अल्लाह के लिए खालिस होकर कोई काम करता है तो ऐसे इंसानों पर फिर शैतान का भी कोई जोर नहीं चलता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदे, नहीं खालिस अल्लाह के बंदे जो अल्लाह ही के लिए सब कुछ करें, उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यानी शैतान उनको बहका नहीं सकता। उसने खुद भी कहा था कि मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर इनमें से जो तेरे खालिस चुने हुए बंदे हैं उन पर मेरा कोई जोर नहीं, कोई बस नहीं। जब हम अच्छे अमल की बात करते हैं, अमल साले की बात करते हैं, तो उसकी कबूलियत के लिए भी दो शराइत हैं। वो दो शराइत हैं, नंबर एक कि वो काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर हो, नियत का इखलास उसमें शामिल हो, और दूसरे ये कि वो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर गौर किया जाए तो ये दोनों चीज़ें बाहम लाज़िम व मलज़ूम भी हैं, क्योंकि जो शख्स अल्लाह की खातिर काम करेगा, यानी अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहेगा, वो लाजमन फिर वो तरीका इख्तियार करेगा जो अल्लाह ताला का पसंदीदा तरीका है। और अल्लाह ताला का पसंदीदा तरीका कौन सा है? वही जो उसने अपने पैगंबर के जरिए बताया भी और जो उन्होंने करके भी दिखाया। क्योंकि जब इंसान अपनी मर्जी का काम करना चाहता है तो फिर वो अपने तरीके पर करता है, और जो अल्लाह की मर्जी का काम करना चाहता है तो फिर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर करता है। इस तरह इंसान के अमल में खूबसूरती पैदा हो जाती है, और वही काम अल्लाह ताला के यहाँ अजर का बायस बनेगा जो अल्लाह के लिए किया गया होगा और अल्लाह ताला के बताए हुए अल्लाह की पसंद के तरीके के मुताबिक होगा। एक हदीस में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मन आमिल अमलन अशरक फीही माई गैरी तरक्तुहु व शिरकहु, कि जो शख्स कोई अमल करता है जिसमें वो मेरे साथ किसी और को भी शरीक कर लेता है, तो मैं उस अमल को भी और उसके शरीक को भी छोड़ देता हूँ। यानी मुझे उस अमल से कोई दिलचस्पी नहीं जो किसी और के लिए किया गया हो, क्योंकि क़यामत के दिन लोगों से कहा जाएगा कि जिनके लिए तुमने वो काम किए था, जाओ और उनसे अपनी जजा पाओ, क्योंकि जो काम अल्लाह के लिए किया ही नहीं गया उसका बदला अल्लाह के यहाँ कैसा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो रोज़ा जो अल्लाह की खातिर रखा जाता है उसका अजर व सवाब बेपनाह है, और वो दरअसल इंसान के लिए जहन्नम की आग से बचाव का जरिया बनता है। हदीस में आता है, जो शख्स अल्लाह की खातिर एक दिन का रोज़ा रखे, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खातिर एक भी रोज़ा रखे, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत पर दूर कर देंगे। यानी उसको जहन्नम से महफूज रखेंगे, आग से महफूज रखेंगे। यानी ये बरकत है उस अमल की जो अल्लाह की खातिर किया जाता है। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि जो रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब यहाँ भी एहतिसाब का क्या मतलब है कि अपनी नीयत का जायज़ा लेते हुए, अपने ऊपर एक चेक रखते हुए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, क्या वाकई ये अल्लाह के लिए है। अगर रोज़ा अल्लाह के लिए होगा तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा भी बेहतरीन देगा। जैसे एक और हदीस में आता है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा, क्योंकि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि इंसान के रोज़े की हालत क्या है, उसका रोज़ा कैसा है, वो इन शराइत पे पूरा उतरता भी है या नहीं जो अल्लाह ताला ने एक रोज़ादार के लिए रखी हैं। और जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता है तो अल्लाह ताला को ये काम उसके बाकी तमाम कामों से ज़्यादा पसंद आता है। कोई और अमल ऐसा नहीं जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी जज़ा का वादा किया हो जैसा रोज़े की इबादत पर
کیونکہ اس میں زیادہ خلوص شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم ایسا کوئی عمل کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، تو اسے بار بار جتائے نہیں، لوگوں کو بتائے نہیں۔ روزے کی حالت میں بھی اگر تھکاوٹ ہو جائے یا نیند آنے لگے یا بھوک ستانے لگے تو اس کا بھی بار بار شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً نفلی روزوں میں کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہم روزے سے ہیں، کیونکہ نماز ہو یا روزہ ہو یا تہجد ہو، قیام اللیل ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہیں، بندوں کے سامنے نیک کہلانے کے لیے، بہت عبادت گزار پرہیزگار بن کے دکھانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان کا صلہ بندے نہیں دے سکتے اور نہ بندوں سے چاہیے۔ اس کا صلہ اور اس کی قدردانی صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، کیونکہ ملاوٹ والی چیز تو بندے بھی پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہاں سے پسند کریں گے؟ اور اگر انسان تھکے بھی، محنت بھی کرے اور اینڈ آف دا ڈے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو خاک بنا کے اڑا دے، تو پھر کیا باقی رہا؟ جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے جو کام کرنے والے ہیں مگر تھکے ہوئے ہیں، یعنی دنیا میں اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی صلہ نہیں۔ وہ عبادت کی تھکاوٹ تو موجود ہے، کوئی رونق نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی چمک نہیں، کیونکہ وہ عبادت اللہ کی خاطر نہ تھی، وہ بندوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی تمام مخلوق کے سامنے رسوائی کرے گا کہ جنہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، کہ کام کسی اور کے لیے کیا اور نام اللہ کا لگا دیا۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ جانے گا؟ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ تو ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے بھی پہلے واقف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان میں نیکیوں کی اس دوڑ میں اپنی نیت کا گاہے بگاہے جائزہ لیتے رہیں اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہے یا نہیں؟ تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جب عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے تو نمبر 1، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ صحیح طریقے پر وہ کام کروں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر استقامت کی توفیق دیتا ہے۔ کسی بھی نیک کام میں بہت سے رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سے ہرڈلز ہوتے ہیں، اور انسان تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت تو بہت مہنگا سودا ہے، آسان نہیں ہے جنت کمانا، اور انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی وہ اپنی بات میں سچا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جب رکاوٹ آتی ہے تو جو مخلص شخص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آتا، اس کے سر سے طوفان گزر جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہم نے جو دعا کی اس میں توفیق مانگی تھی کہ اللہ وہ کام کروا ہم سے کہ جن سے تو راضی ہو جائے اور جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی رضا میں کام کرتا ہے پھر وہ ہر حال میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر کام کرنے والا کام کی مشکلات میں شکوے شکایات نہیں کرتا، وہ روزہ رکھ کے اس بات کا ورد نہیں کرتا رہتا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے اس میں آنے والی مشکل کا شکوہ وہ لوگوں سے کرتا رہے۔ ایک اچھا مخلص بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی، نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھتا ہے، وہ اندھیروں کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ دل کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی نیکی کے کاموں میں ہمت نہیں ہارتا، اس کے جذبے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے کاموں میں خوبصورتی بھی آتی، اتقان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ رکھے، خشوع و خضوع بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی کام کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے یا بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ہر کام کو صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔
یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔